साल 25 साल मैनचेस्टर में रही हूँ। मैंने मुख्तसर हमेशा ज़्यादा कम्प्लीटली बयान नहीं सुन पाई और ना ही किसी को बयान करने की इतनी इस्तात मैंने देखी, लेकिन जिस तरह फ़रह आलमा अनस ने सुनाया, हज़रत अब्बास का जो टॉपिक आपने रखा फसा ने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि एक वफ़ादारी हमें तमाम सबको शो करनी चाहिए और उसका बयान का जो हक अदा किया वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने अहले बैत अतहार की मोहब्बत में पूरा कम्प्लीटली एक जुज़ बयान किया है आपने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वाक़या तो उन्होंने तकरीबन सारा ही सुना दिया है, इसलिए मैं वो चीज़ रिपीट भी नहीं करूँगी क्योंकि हमारा टाइम भी थोड़ा ओवर हो गया है। मैं चंद एक सीधा बातें बयान करने की गुजारिश करूँगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक अता फरमाए, हसनैन करीमैन के वसीले से, हज़रत अब्बास के वसीले से और हज़रत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के वसीले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बढ़कर उनके वसीले से। कुरान पाक में ज़िक्र है, जैसा कि हमारा इस साल का जो टॉपिक हमने रखा था, दर्से ज़िंदगी दर्से करबला, यानी करबला से हम ज़िंदगी का क्या सबक सीखते हैं। पूरा हमारा जो थीम था वो ये है। तो कुरान पाक में ज़िक्र है इसका सूरह हश्र में कि वो अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद मोहताज होते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी हमारी बहन ने उम्मे अनस ने ये वाक़या बयान किया कि जब हज़रत बीबी सकीना के साथ बाकी बच्चों ने मिल के जब उनसे गुजारिश की तो वो पानी लेने गए और जब दरियाए फरात पे पहुँचे, मशकीज़ा भरा, पानी को उठा के अपने लबों तक लेके जाने लगे। पूरे दोनों हाथों में पानी भरा, 3 दिन के प्यासे हैं, पानी हाथों में भरा, लेकिन साथ ही ख्याल आया कि सकीना अभी प्यासी है। यानी जब वो इस काबिल होते हैं कि वो अपना काम कर सकते हैं, वो अपना काम छोड़ के अल्लाह के जो प्यारे बंदे हैं उनका साथ देते हैं, तो वो क्या सूरह हशर में इसका है कि वो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं। खुद भी वो 3 दिन से प्यासे हैं और डेजर्ट है। आज यहाँ पे गर्मी है ना, तो कितनी गर्मी हमें महसूस हो रही है, इतने पंखे लगाए हुए हैं फिर भी पसीना निकल रहा है। तो जब 40-50 प्लस टेम्परेचर हो और तपती दोपहर हो और एक 3 दिन से पानी ना पिया तो क्या हशर होगा। तो हुज्जत तमाम की उन्होंने पानी लेने गए, लेकिन मशकीज़ा भरा, लेकिन खुद पानी नहीं पिया, जबकि पी सकते थे। लबों तक पानी लेके आए हैं, लेकिन फिर गिरा। सुतेले भाई की बेटी थी सकीना, सगे भाई की नहीं थी। ये है मोहब्बत का दर्स जो हमें अहले बैत अतहार देते हैं। दरियाए फरात तक पहुंचने के बावजूद प्यासे रहते हैं, जो ईसार की एक बेमिसाल कहानी है। फिर सूरह निसा में जिक्र है इस चीज का कि ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत फरमाओ, रसूल अल्लाह की इताअत करो और उसके बाद अपने उलुल अम्र की इताअत करो। सबसे पहले अल्लाह की, फिर अल्लाह के नबी की और फिर उलुल अम्र की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि उलुल अम्र कौन थे? हजरत इमाम हुसैन। तो उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की इताअत की। हजरत अब्बास शबीए हजरत अली अल मुर्तज़ा है। बिल्कुल शबी का मतलब मैंने कल तफसील से बयान किया था कि सिर्फ उनकी शक्ल सूरत हजरत अली जैसी नहीं थी, उनकी बहादुरी भी हजरत अली जैसी थी। वो जब मैदान में आते थे तो लोग सोचते थे कि हजरत अली आ गए। और बहुत सारी जंगों में जो उन्होंने हिस्सा लिया तो गाजर मूली की तरह लोगों को काट के रख दिया। और उन्होंने ऐसी शुजात के कारनामे अंजाम दिए कि इसीलिए उनको शुजात का सरचश्मा कहा जाता है। बेटे किसके? हैदर कर्रार के, शेर के बेटे। हजरत अब्बास ने हजरत अली अल मुर्तज़ा से जुर्रत सीखी, उनसे जंग के तरीके सीखे और वही तरीके आगे से सिखाए। लेकिन इस मौके पे जब वो लड़ सकते थे तो हजरत
امام حسین نے ان سے تلوار لے لی، ان کو تلوار، انہوں نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے جنگ کی، صرف ان کو اجازت دی پانی لانے کی، ان کو جنگ کی اجازت ہی نہیں دی، ورنہ حضرت عباس کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ایک کونے میں اور ساتھ حضرت علی اکبر دیکھ رہے ہیں، اور جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں نا کہ انالیسس کر رہے تھے دونوں، تو انہوں نے کہا کہ ایک حصے کے 4 حصوں میں میں نے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے، ایک حصے کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے جو انصار امام حسین تھے وہ شہید کر دیں گے، ان کو جہنم رسید کریں گے، ایک حصے کو حضرت امام حسین کہتے ہیں میں کر لوں گا، ایک حضرت علی اکبر کہتے ہیں، حضرت علی اکبر کہتے ہیں ایک کو میں آپ کے ساتھ کر لوں گا، پھر ہم دونوں مل کے دوسرے والے جو گروپ ہے اس کو جو قتل کریں گے، پھر ہم مل کے جو انصار کو جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انصار ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے فارغ ہو کے ہم ان کے ساتھ بھی مقابلہ کر لیں گے۔ یہ جرت کی مثال دیکھیں، اتنے بڑے لشکر اور ادھر سے صرف 72 نفوس، اور یہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ پورے کے پورے لشکر کا ٹیکنیکلی وہ یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی جرت۔ اور آج ہم سوشل میڈیا پہ، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ سوشل سروسز کو نہ پتہ چل جائے کہ ہم نے سیریا کے بارے میں کوئی بات کر دی ہے یا ہم نے غزہ کے حق میں کوئی بات کر دی ہے، ہمارا کہیں بینیفٹ نہ ختم ہو جائے، یہ ہماری جرت ہے۔ پھر سورہ صف میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں۔ بالکل، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کی آیتیں اتاری ہیں یہ حضرت عباس کے اوپر پوری کی پوری فٹ آتی ہے۔ جب وہ پانی لینے گئے تو جب ان کا ایک بازو شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا بازو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے مشکیزہ اپنے منہ میں پکڑ لیا، اور پھر ایک لئی نے اس تیر مارا اور وہ وہاں سے بھی پانی جو ہے وہ بہہ گیا۔ تو حضرت عباس نے جو ہے جیسا انہوں نے بھی فرمایا کہ حضرت امام حسین سے کہا کہ اب یہ نہیں ان کو لگا کہ ان کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ان کو بارہا لالچ دی گئی تھی، ان کو بارہا کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مل گئے۔ جو ام البنین تھی، جن کا نام ایکچولی میں حضرت فاطمہ ہی تھا، حضرت عباس کی جو والدہ محترمہ تھی، اس قبیلے کے کچھ لوگ بھی جو تھے وہ اس جنگ میں شامل تھے۔ شمر اس قبیلے کا بندہ تھا۔ شمر حضرت عباس کے پاس ان کے بھائیوں کے لیے اور حضرت عباس کے لیے امان لے کے آیا۔ 9 محرم الحرام کو وہ حضرت عباس کے پاس امان لے کے آیا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، لیکن حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے حضرت عباس نے اس چیز کو رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت امام حسین نہیں ہے تو زندگی ہی کیا ہے۔ حضرت عباس ہمیشہ جھک کے چلتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا قد اونچا تھا، آقا کہتے تھے، آقا کہتے تھے اور مولا کہتے تھے، جی، یا سیدی کہتے تھے۔ اور جب آپ کی شہادت کا ٹائم بالکل آ گیا تو پھر تب آپ نے اپنی اجازت مانگی کہ میں آپ کو بھائی کہہ کے بلا لوں۔ بے شک۔ جی، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عباس جو ہیں وہ انہوں نے ساری زندگی ہمیشہ اپنا قد جھک کے چلے، ہمیشہ مولا یا آقا کہا، لیکن جب ان کے بازو بھی کٹ گئے، جب ان کی آنکھ بھی زخمی ہو گئی اور پورے کی پوری دونوں آنکھوں کے اندر اس قدر خون جمع ہو گیا کہ ان کی وہ جو آنکھوں کی روشنی تھی وہ ان کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، تو اس وقت حضرت امام حسین ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، حضرت عباس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آخری دیدار آپ کا کروں، کرتے ہوئے جاؤں۔ اور دیکھیں حضرت مولا علی نے سب سے پہلا دیدار کس کا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ اس وقت تک نہیں کھولی جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدوحا کی زیارت نہیں فرمائی۔ حضرت عباس کی آخری خواہش کیا ہے کہ آپ کو کہ نواسہ رسول کا چہرہ مبارک دیکھتے ہوئے جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میری آنکھوں میں، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ آپ جس کا چہرہ آخری بار دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں کی پتلیوں میں وہ چیز رہ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آخری
پتلیوں میں میرا آپ کا ایک خوبصورت چہرہ رہ جائے. تو انہوں نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ میری، کیونکہ بازو تو کٹے ہوئے تھے، جی بازو تو دونوں کٹے ہوئے تھے، تو منہ کیسے صاف کرتے؟ تو انہوں نے حضرت امام حسین سے کہا کہ میری آنکھیں صاف کریں تاکہ میں آپ کا خوبصورت چہرے کا دیدار کر سکوں. کرتے ہوئے جاؤ. اس دنیا میں آخری وقت میں آپ کا چہرہ مبارک میری آنکھوں میں رہ جائے. تو انہوں نے ان کا چہرہ صاف کیا. تو انہوں نے کہا کہ میری بھی ایک خواہش ہے. حضرت امام حسین نے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھے یا سیدی کہتے ہیں یا مولا کہتے ہیں، لیکن آپ بھی مجھے جو ہے نا پہلی دفعہ بھائی کہیں. تو انہوں نے فرسٹ ٹائم ان کو بھائی کہا. یہ ہے تربیت فاطمہ کی، ام البنین، جن کو ام البنین کہتے ہیں، اور اللہ نے ان کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. سبحان ام البنین کی میں نے کل بھی بتایا تھا، ام البنین کے نام کی تسبیح مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں ملتی ہے، جی جی اور عراق میں ملتی ہے. جی. دیکھیں اہل بیت سے محبت جو ہے وہ انسان کو امر کر دیتی ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں بھی ان لوگوں کا ذکر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا سورہ فجر میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوئے پھر اللہ ان سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کی ذات ان سے راضی ہو گئی. تو یہ وہی اہل بیت ہے. اور انشاءاللہ ہم جو 11 محرم الحرام ہے سیٹرڈے کو ہم ویڈیوز آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مجھے اور سیدہ کو بارہا ماشاءاللہ 2016 سے الحمدللہ ایوری سال جانا نصیب ہوتا ہے وہاں پہ. ایک دفعہ میں 2 دفعہ بھی گئی تھی، ایک سال میں مجھے جانا نصیب ہوا. یہ ان کی نگاہ کرم ہے. جب ہم ان کی محبت میں ایک قدم چلتے ہیں نا تو وہ بہت کچھ عنایت فرماتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ تبرکات ہم لائیں گے، ویڈیوز کے ساتھ میچ کر کے تبرکات دکھائیں گے. اور جو ابھی آپ نے شاید کسی نے پڑھا تھا کہ پیاسا ہے حضرت امام حسین کے لبوں کو ٹچ کرنے کے لیے پانی ترس رہا ہے. جی انہوں نے پڑھ لیا. تو پانی جو ہے وہ ترس رہا ہے. تو آج بھی حضرت عباس علمدار، جن کو پانی پلانے کا بھی ان کے لقب بھی ان کو یہ عطا کیا گیا، تو ان کے جو مزار شریف ہے اس کے نیچے پانی بہ رہا ہے. کوئی نہیں جانتا پانی کہاں سے آ رہا ہے. جی. اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ مجھے وہ پانی بھی عطا ہوا ہے. انشاءاللہ میں وہ بھی لے کے آؤں گی. وہ چھوٹی سی شیشی میں پانی موجود ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ کے مزارات کی چیزیں ہیں، حضرت عباس کے مزارات کی چیزیں ہیں، حضرت امام حسین کے مزارات کی چیزیں ہیں. اپنے بچوں کو بھی ضرور لے کے آئیے گا، کیونکہ بچوں کا بھی پروگرام ہوگا. بچوں کی کیلیگرافی ہے، بچوں کی جو ہے وہ پینٹنگز ہے. اپنے بچوں سے پینٹنگز بنوا کے لائیں گھر سے. اگر بچے کوئی پوئٹری لکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اسپیچ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں اور ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. حضرت عباس کا جو مقام ہے ان کو جو ہے باب الحوائج بھی کہتے ہیں. جی. باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے بارہا دیکھا اور ہم نے خود بھی دیکھا کہ ان کے نام کی منت پوری ہوتی ہے. تو آج کا جو لنگر کھائیں تو ضرور منت مانیے گا باب الحوائج کے نام کے وسیلے سے. انشاءاللہ حضرت عباس کے وسیلے سے ضرور منتیں پوری ہوں گی. ماشاءاللہ ہماری بہن نے تفصیل سے بیان کر دیا تھا تو اچھی بات نہیں ہے کہ میں وہی چیز ریپیٹ کروں، ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے. اس میں ایک اور ہے کہ باقی جتنے شہدائے کربلا ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے مزارات جو ہیں شاید 2 2 3 3 ایک جگہ ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار کا تھا کہ آپ جو جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کا بازو جس جگہ گرا وہیں پہ، جیسے آپ مقام ابراہیم دیکھتے ہیں نا گول سا مقام ابراہیم، ایسا اس طرح ایک چھوٹا سا مزار ان کے بازو کا الگ ہے، ان کے جسم کا. بالکل دونوں بازو کے الگ الگ جس جگہ گرے، کیونکہ شہیدوں کے جہاں گرے وہیں باقیوں کے تو کربلا کے واقعے کے بعد سروں کو جسموں سے پہچان کر کس کا سر، باقیوں کو اس طرح سے دفن کیا گیا، بعد میں مزارات بنے. حضرت عباس علمدار ایک بازو کہیں جسم کہیں، تو جسم کو سر کے ساتھ ایک جگہ اور بازو جیسے بالکل ایسا سمجھے چھوٹا سا مقام ابراہیم ہے، اس طرح ایک چھوٹا سا ایسا مزار ہے عراق میں جہاں ان کا ایک بازو ہے. اور بالکل جیسے آپ کبھی موراکو گئے گلیاں ہوتی ہیں تنگ سی گلیاں، اس طرح تنگ سی گلیوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا مزار ہے، اس میں ان کا صرف بازو ہے. بالکل دونوں بازو کے الگ الگ مزارات ہیں، جسم الگ ہے. انشاءاللہ یہ جو مزارات ہیں نا ان کی تصویریں آپ کو تفصیل سے دکھائیں گے.
اچھا ایک اور ان کی قربانی دیکھیں کہ جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو اس وقت حضرت عباس نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھیجا جو ان کے والدہ اور والد اور والدہ دونوں کی طرف سے جو سگے بھائی تھے ان کے، جن میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ، جعفر اور عثمان بن علی۔ اب جہاں پہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا جو ہے اختلاف تھا، اگر اختلاف ہوتا تو اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھتے حضرت علی؟ اصحاب رسول کے نام سے بچوں کے نام رکھے تھے۔ بالکل، اصحاب رسول کے نام سے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے اور ان کے ناموں کے لوگوں سے شادیاں بھی کی تھی۔ کل بھی ہم نے کسی کا ذکر کیا تھا جن کا نام ابو بکر تھا، جی جی، اور حضرت علی کے 18 بیٹے اس میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت علی کے جتنے بھی وہاں پہ موجود بیٹے تھے وہ سب کے سب، اور حضرت عباس نے اپنے ان تینوں بھائیوں کو پہلے بھیجا کہ آپ لڑائی کریں اور میں گواہ بنوں گا آپ کی شہادت کا۔ ایک بھائی کے لیے اپنے بھائیوں کو بھیجنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور دوسری یہ کہ امام جعفر صادق سے آگے تک کی جو جتنی بیٹیاں ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھرانے سے یوں مکس ہو کر پھر شجرے بنے ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت عثمان غنی کے بچے آئے، بے شک، یعنی کہ اگر مخالفت ہوتی تو وہ لوگ بھی نہ کرتے۔ عثمان اور غنی 9 لوگ ایسے شہید ہوئے ہیں جن کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ تھے۔ 9 بچے اہل بیت اطہار کے، حضرت علی کے یا حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین کے، ایسے 9 بچے تھے جن کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ تھے اور وہ اس کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سٹوری تو بہت لمبی ہے لیکن بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ جو حضرت عباس کے جو مین واقعہ ہے، جو سٹارٹنگ ہے، اس میں آپ وہ واقعہ شاید آپ کو مینشن کر دوں میں کہ جب حضرت امام حسین نے سب کی کلیکشن کری تھی 72 جتنے جمع ہونے والے تھے، اس سے پہلے آپ نے نہیں، اب کوئی بات نہیں، فضا کے پاس رہنے میں تو بس مجھے پتہ اتنی آواز آ رہی ہے۔ تو جب آپ نے کلیکشن کری تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں چراغ کو گل کر رہا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلے جائیں، اور جب آپ نے چراغ گل بند کروا دیا اور جب واپس روشن کروانا تھا تو آپ نے آواز دی عباس چراغ کو روشن کر دے۔ یعنی پتہ تھا کہ حضرت عباس نہیں جائیں گے، ان کا پتہ تھا کہ 72 میں سے جتنے جانے ہیں وہ چلے جائیں گے، لیکن عباس وفادار رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت امام حسین نے، عباس چراغ کو جلا دے۔ تو اس کا یہ مطلب تھا کہ عباس وہ حضرت عباس کا منقبت بھی سنائی دے۔ جی، تھوڑا سا لمبا تو آج ہو گیا لیکن محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، سبحان اللہ کہتے جائے۔ یہ جو حضرت عباس کا یہ عالمہ ہماری انہوں نے بیان کیا کہ ان کو علم دیا تھا، وہ یہی بیان ہے کہ ان کو علم بردار بنایا تھا اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ علم کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ اور آخر میں جب آپ نے حضرت عباس علم بردار نے کہا کہ امام حسین سے کہ تو سب شہید ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک کہ علم برداری کر رہے ہیں اور تب تک کہ آپ مستقل آ کے ایک جب حضرت علی اکبر اور تمام 72 اور 73 شہید ہو گئے تو آپ ہر ٹائم پر آ کر پوچھتے رہے کہ بھائی آقا بتائیں مولا میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا علم لے کے کھڑے رہیں۔ تو سبحان اللہ، آپ نے اجازت نہیں دی تھی، جس طرح ہماری محترمہ نے بتایا کہ علم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ادب کی ضرورت ہے، اور ادب یہی تھا کہ وہ ادب میں ان کا احترام میں انہوں نے مستقل ان کا حکم سنا اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے خاندان کے بچے ایک سے ایک شہید ہوتے رہے، لیکن آپ نے علم نہیں چھوڑا۔ تو وہ علم جو تھا وہ پورے قافلے کے لیے ایک بہت ہمت کی تھی بات۔ تو بڑا پیارا ہے، محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور
نوری کارواں میں نوری اماریاں ہیں، نوری اماریوں میں نوری سواریاں ہیں، نوری سواریاں ہیں، سر پر علم کھلا ہے، عباس جو زندہ ہے، سر پر علم کھلا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، عباس جیسا بھائی سالار کارواں ہے، بولے حسین مجھ کو اب کوئی غم کہاں ہے، اب کوئی غم کہاں ہے، ہر غم کی یہ دوا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، زینب حیا کی ملکہ کلثوم اور رقیہ، لیلا رباب فروا، صغرا سکینہ فضا، صغرا سکینہ فضا، ہر بیوی پر دادا ہے، عباس جو زندہ ہے، ابھی دور کربلا ہے، ابھی دور کربلا ہے، عباس جو زندہ ہے، اس نوری کارواں میں نوری سواریاں ہیں، نوری سواریوں میں نوری اماریاں ہیں، نوری اماریاں ہیں، سر پر علم کھلا ہے، عباس جو زندہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اور کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے خوش قسمتی کہ ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے نعت خوان ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو دو ہماری بہت ہی پیاری پڑھنے والیوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا، تو میں ان سے گزارش کروں گی کہ آج صلاۃ السلام کے دو شعر بس وہ پڑھیں، اور میں مختصر ترین دعا کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن دعا مختصر ہو یا لمبی ہو، اگر دل سے مانگی جائے اور آپ بالکل اپنے آپ کو اس طرح حاضر ناظر اللہ کو جان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے اوپر فوکس کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار، کیونکہ ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں ہم صحابہ کرام کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی نام لیتے ہیں ان 12 دنوں میں۔ کل جو عالمہ آئی تھی انہوں نے فرمایا تھا، عالمہ سلمہ ہے نا، ہاں جی، انہوں نے فرمایا تھا کہ دعا مزدوری کی تنخواہ ہے۔ ہاں جی تو تنخواہ آپ چاہیں تو آنسو گرا کے 2 منٹ میں بھی لے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے میں بھی لمبی دعا کریں تو کچھ نہ ملے، تو کوشش کرتے ہیں آج 2 منٹ کی دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو
हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद रब्बि जअलनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व अली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह तबारक तआला हमें जहन्नुम की आग से भी बचाना और इस दुनिया के अंदर जो हमारे अंदर जेलसी की आग होती है उससे भी हमें बचाना। आमीन। या मेरे मौला हमने जो महफिलें सजाई हैं, छोटी सी काविश की है, छोटी सी कोशिश की है, हमारी औकात तो नहीं है आपका नाम भी ले सके, आपके जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादों का हम नाम तक ले सके। या मेरे मौला ये जो हमने जसारत की है, या मेरे मौला अगर इसमें कोई कोताही हो गई हो तो माफ फरमा देना। या मेरे मौला किसी किस्म की कोई कमी बेशी रह गई हो, किसी किस्म की कोई बेअदबी गुस्ताखी हो गई हो तो वसीला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के, या मेरे मौला उनके कदमैन के, या मेरे मौला माफ फरमा देना। या मेरे मौला जो बीमार है, बीमार करबला हजरत ज़ैनुल आबदीन के वसीले से दुआ करते हैं सबको शिफा अता फरमा। या मेरे मौला जो तंगदस्त है, हजरत उस्मान गनी के वसीले से दुआ करते हैं रहमतें, बरकतें, वुसअतें रिज़्क़, वुसअतें इल्म, वुसअतें हिल्म अता फरमा देना, वुसअतें इल्म अता फरमा देना। या मेरे मौला अच्छे नेक साले साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक के वसीले से मांगते हैं अता फरमा देना। या मेरे मौला हमारे अंदर जो कदूरत है, जो गलतियां हैं, या मेरे मौला जो हमारे अंदर बुग़्ज़ है, उसको हजरत अली अल मुर्तज़ा के वसीले से दुआ मांगते हैं कि हमारे दिलों को साफ और शफाफ बना देना, नूर मुस्तफ़ा से हमारे दिलों को भर देना। और मेरी जितनी बहनों ने लंगर में हिस्सा डाला है, या मेरे मौला आप जानते हैं जिसने जितने लेवल पे डाला है, जितने इखलास से डाला है, थोड़ा डाला है या ज्यादा डाला है, यहाँ पे एक एक कदम मेरी बहनें चल के आई हैं, या मेरे मौला उनका यहाँ पे आना उठना बैठना कबूल व मकबूल फरमाना। खास तौर पे जो हमारी नातख्वान बहनें हैं, खास तौर पे जो हमारी जिन्होंने आके दर्स दिए हैं, उन सब के लिए दुआ करते अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना खास करम फरमाए। हमारी जो बहनें आई जिन्होंने महफिलें अटेंड की, जिन्होंने एक एक मैसेज दूसरों को दिया, जिन्होंने एक एक कदम उठाया, जिन्होंने एक एक लोगों को बताया कि यहाँ पे आए, या मेरे मौला हमने कोशिश की, हमने एडवर्टाइज किया, हमने लोगों के लिए लीफलेट बना के भेजे, या मेरे मौला हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, हम इतना ही कर सकते थे। बाकी लोगों को आना, लोगों का उठना बैठना कबूल करना आप या रब्बिल आलमीन कि आप उसको कबूल मकबूल फरमाएं, और इसमें और वसअतें बरकतें हमारी महफिल में भी अता फरमाएं, हमारी चैरिटी में भी अता फरमाएं, और हमारे इल्म और इज्जत में भी अता फरमाएं। या मेरे मौला इज्जत की ज़िंदगी, इज्जत की मौत अता फरमाना। या मेरे मौला जिसने जितनी कोशिश की उससे बढ़कर आप अता करने वाले हैं, या अल्लाह आप अता करने वाले हैं, या अल्लाह आप करम करने वाले हैं, या रहमान या रहीम है, या मेरे मौला करम कर दीजिएगा। या मेरे मौला जो मांगा है वो भी अता कर दीजिएगा, जो नहीं मांगा वो भी अता कर दीजिएगा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। खास तौर पर अली आबिद भाई के लिए दुआ करते हैं कि आज उनकी बरसी है, अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और मैं अपने वालिदैन के लिए भी दुआ करती हूँ, और यहाँ पे हमारी जितनी बहनें हैं जिनके भी वालिदैन मेके ससुराल में जो लोग भी इस दुनिया से चले गए, अल्लाह तबारक व तआला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इन लोगों से पढ़वा ले, सोबिया को भी बुला ले। अल्लाह तबारक व तआला जो है इन सब के ऊपर अपना करम फरमाए, और हमारे वालिदैन के ऊपर, हमारे मेके ससुराल के ऊपर जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सब के ऊपर अपना करम फरमाए, और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, हमारी कब्रों को रोशन फरमा दे नबी पाक के नूर से। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। एक शेर पढ़ लो, सोबिया आ जाओ। अज़ान होने वाली है।
میں تو نہ کیا کرو، بڑا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، ٹرین ہی نکل جاتی ہے بینک میں، بس جوش کرا ایکچولی نماز ہو رہی ہے نا، بہت شکریہ ماشاء اللہ، بہت پیارا پڑا. آ جائیں مہمان یہاں پہ بیٹھ کے، باقی لوگ ادھر آ جائیں. بچوں کا پروگرام میں دوبارہ بتا رہی ہوں، دوبارہ کلیئر بتا دیتی ہوں. السلام نہیں آپ ہیں ماشاء اللہ. تھوڑی سی ادھر بھی پھونک مارتے، میں بھی ادھر ٹھنڈی ہونا چاہتی ہوں. بڑی جلالی طبیعت ہے، اچھی نہیں لگی. السلام علیکم. آپ کو بہت بہت مبارک. بالکل آئیے جب آپ جا رہے تھے. ہاں مجھے انہوں نے ایک دن، جس دن میں جا رہی تھی سے ایک دن پہلے انہوں نے کہا رات میں کہ میں آ رہی ہوں میرے ساتھ آ جائے، لیکن خیر میرے ہاتھ سے نہیں آ پائے. اچھا کل سامنے دارالعلوم میں کیا اردو گلوبل والوں کا تھا، تو وہ نا ایک لیڈی بیٹھ گئی بار بار بلا رہی ہوں کہ دیکھوں نہ پڑے ان کو بھی تو نہ تو کو مائک نماز کل جلدی آئے. بس اتنے رکھتے باجی سب کا مجھے نا آؤ نا چاہیے 2:45 بجے نکلنا ہے. انہوں نے مجھے بھی بلایا. اب ہاں جی باجی آپ لوگ شیئرز ادھر کر لیں آگے. آ جائیں میں کر دوں. آئے میں کر دیتی ہوں. ارے نہیں کر لیں گے سر. اچھا چلو تو اپنا کام کرو. کتا پرس ہے